बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना केस जो है इसके ऊपर हुकूमती इदारों ने यूटर्न लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने बड़े सख्त और कड़े किस्म के सवालात उनके सामने रखे। अब देखना ही होगा कि फ़ैसला गलत था या फिर अपीलें कौन किससे खौफज़दा है। बड़ी मुफस्सल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस आम केस और दीगर केसेस के हवाले से आज प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ कानून के अलावा सियासत के ऊपर भी हम बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की चूँकि आमद के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त मुतहरक हैं, तो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए इस वक्त नैब भी भरपूर तरीके से हमें मुतहरक होता हुआ नजर आया। 3 ऐसे मुकदमात हैं जिन्हें दोबारा से खोलने की तैयारी कर ली गई है। एक वो बयानिया होता है डील या फिर ढील, तो इसमें ये देखना होगा कि फैसला अब कौन करेगा। बकौल मोहम्मद जुबैर साहब के नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे तो फिर फैसला होगा कि डील क्या करनी है, ये मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर मैं जब आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ वो आपको सुनने में बड़ी हैरत अंगेज़ लगेगी, बड़ी अजीब सी महसूस होगी। क्या आपने कभी सुना है कि पार्लियामेंट जैसे फोरम से एक बिल मंजूर हो जाता है, यानी कि दोनों ऐवानों से एक बिल मंजूर होता है, फिर वो अचानक से गुमशुदा हो जाता है, लापता हो जाता है, 15 महीने से उसकी कोई खबर नहीं है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। ये बिल था किसका, किस बारे में था, और इसके गुमशुदगी के हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आमिर साहब, जैसे मैंने इब्तदाई में कहा, फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब बड़े अग्रेसिव हमें नज़र आ रहे हैं, और वो ये बात कर रहे हैं कि अब हम बैठे हैं, आइए आप लोग जो टीवी और यूट्यूब और दीगर मामलात के ऊपर जाके बात करते थे, हम बैठे हैं ना, आइए बात करें। मगर ऐसा लगता है कि रिलक्टेंट हैं बहुत सारे लोग, अब बात नहीं करना चाह रहे। नहीं जी, ये केस तो बहुत अहम कई हवाले से है। ये वाक़या 6 साल पुराना है, मगर उसके बाद 2019 में इसका फ़ैसला आया, 4 साल गुजर चुके हुए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने अहमियत इसकी ये है कि पहला जो आते सारी केस टेकअप किया वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का केस था, क्योंकि उसकी वजह से उनके साथ साथी जजों ने भी 4-5 जजेस ने ये स्टांस लिया हुआ था कि जब तक फैसला नहीं होता कि बेंच कैसे बनेगा, तरीक़ाकार क्या होगा, तो उसके बाद जो है ना फिर हम इन केसेस में, पॉलिटिकल केसेस में, अहम केसेस में बैठेंगे। और वर्चुअली उसका पार्शली तो उन्होंने जब ये फ़ैसला साजी शुरू कर दी कि मशावरत के साथ बेंच बनाना शुरू कर दिया, तो एक किस्म का आधा तो वो फ़ैसला उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई आपस में रजामंदी से। अभी उसकी जारी है, अभी 25 को शायद तक उन्होंने पार्टीज़ ने वो देनी है फैसला ने। दूसरा अहम केस जो है ना वो उन्होंने ये चुना है, ये अहम उनके लिए ख़ास तौर पर इसलिए भी है कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब, वो भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ही हुआ था कि उनके ऊपर एक रेफरेंस बनाया गया था, फिर एक केस लड़ा, उन्होंने ख़ुद लड़ा, उनकी बेगम साहबा ने प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया, उन्होंने भी लड़ा, तो बाद में वो उससे क्लियर कर दिए गए थे। मगर उस ज़माने में ये शक किया जाता था कि उनको जो ये केस बनाया गया, ये रेफरेंस बनाया गया है, वो इस फैसले की वजह से था, क्योंकि इसके पाकिस्तान की तारीख में बड़ा कम ही इस तरह के फ़ैसले हुए हैं जिसमें आप एग्जिस्टिंग ऑर्डर को जो है इस तरीके से आप उसके ख़िलाफ़ वो किया जाए। तो ये एक तासुर था कि जी इनको शायद सज़ा दी जा रही है, और एक ये भी तासुर था कि पता नहीं ये आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उन्होंने इसको टेकअप किया है, ये उनका एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है। तो अभी देखते हैं ये, क्योंकि सब्जेक्टिव मामला इसलिए हम बहुत मुहतात होकर बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि साकिब बशीर साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, और इसको कवर भी कर रहे हैं, ये वहाँ पे मौजूद भी थे। तो साकिब से पहले तफसीलें लेंगे। आज ये सारे चैनलों में बार बार ये चलता रहा है, मगर इसकी जिस्ट के आज के इस सारी प्रोसीडिंग की जिस्ट साकिब ज़रा हमें बताएं क्या थी। सबसे अहम मामला तो ये था कि जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने ये अदालत को यकीन दहानी कराई है कि हम इस पर अमल दरामद जो है वो करेंगे, और इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो आइंदा समात पर जमा करवाएंगे। इसके अलावा जो फैज़ाबाद धरना था उसका जो मुआहदा हुआ था वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दिया गया है।
یہ بہت امپورٹنٹ تھا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیونکہ 2019 میں جب یہ نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئی تھیں تو ان کی جانب سے نظر ثانی بھی درخواست دائر ہوئی اور انہوں نے اس فیصلے کو 2019 میں بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا, لیکن آج بالکل جو ہے وہ ان کا جو موقف ہے اس کے الٹ ہمیں نظر آیا ہے, ایسے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے پر پورے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ عمل ہو, اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں ان کے حوالے سے بھی جب فیض آباد معاہدے پر ان کے دستخط ہیں ان کا ذکر بھی ہوا, تو جو ترجمان ہے پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ ان کے حوالے سے بھی ان کا ویو بڑا کلیئر ہے کہ پورا فیصلہ جو ہے وہ عمل درآمد اس پہ ہو. 2019 اور 2023 میں فرق ہم نے یہ دیکھا کہ 2019 میں جو نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئیں, آج چیف جسٹس اور باقی ججز نے بھی یہ پوچھا کہ تب نظر ثانی درخواستیں جو آپ نے دائر کیں تو آپ نے اپنی درخواستوں میں یہ لکھا کہ اس میں بہت زیادہ ایرر ہیں اور یہ فیصلہ درست نہیں ہے قانون کی نظر میں اور اس کے اثرات ہو سکتے ہیں, لیکن 2023 میں فیڈرل گورنمنٹ سمیت وزارت دفاع اور دیگر جو ادارے ہیں تمام آلموسٹ جو ہے وہ تمام اداروں نے اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز نے یہ نظر ثانی جو ہے وہ درخواستیں واپس لے لیں. آخری جو بات جو چیف جسٹس نے کی کہ انہوں نے کہا کہ جب ہماری 2019 کے فیصلے کو مان لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے, اب حکومت کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. 2 ماہ مانگے تھے اٹارنی جنرل نے کہ ہم اس حوالے سے آپ کو رپورٹ دیں گے, لیکن عدالت نے ان کو 27 اکتوبر تک ٹائم دیا کہ آپ رپورٹ دیں, اور 1 نومبر کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ فیض آباد جو دھرنا کیس کا جو فیصلہ تھا 2019 کا اس کا فیٹ 1 نومبر کو ہمیں جو ہے وہ اس کو فیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی آپ ہمارے ساتھی اور بھی مزید معلومات لیتے ہیں, لیکن اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ان کو بھی ویلکم کروں گی. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی قاہرہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سیاسی سوالات بھی آپ سے کریں گے. میں چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس وقت بہت اہم آج کا یہ کیس تھا اور اس کے سیاست کے اوپر بھی اثرات ہیں, میں چاہوں گا آپ اپنا بتائیے کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. امر متین صاحب, اس فیصلے کا جب یہ فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد جو مختلف اداروں کی طرف سے ری ایکشن آیا اور جن افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے لیے حکم دیا گیا ان کے ساتھ جو سلوک ہوئے, اس کے بعد تو ساری قوم کو پتا ہے, آپ تو بہت باخبر ہے کہ مختلف اداروں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, اس وقت کی حکمران جماعت کی طرف سے, سب کی طرف سے یہ جو پٹیشنیں آئیں وہ کیوں آئیں پتا ہے آپ کو, کیونکہ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ فیصلہ اصل میں تو عامر صاحب ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہیے. ہمارے ملک میں حکومتیں, عدالتیں, ادارے ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ مختلف پریشر گروپس ہیں, مختلف مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, مختلف گروہ اس ریاست کے اندر ایسے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونا کا تصور نہیں ہے. جو چاہتا ہے اعلان کرتا ہے, چل دوڑتا ہے, اور ان کے رستے روکنے کے لیے ہم دریاؤں کے پل توڑ دیتے ہیں, ہم جی ٹی روڈ کاٹ دیتے ہیں, ہم موٹر وے بند کر دیتے ہیں, اور یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ کام جو کبھی دارالحکومتوں پہ غیر ملکی فوجیں چڑھائی کرتی تھی اور ان کے رستے روکنے کے لیے اس طرح کے پل توڑنے, رسل و رسائل کے رستے کاٹ دینے, یہ تو وہ کام ہوتے تھے. ہاں یہ بات درست ہے کہ اس پہ کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے. آج پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ کرپل کر گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قانون پہ عمل نہیں کر رہے. ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں, چلو یار میرا وقت تو گزر جائے نا. میں کہتا ہوں ہماری حکومت ہے تو یار ہمیں ہمارے گلے نہ یہ پڑ جائے, چلو ان کو گزرنے دو, ان کی یہ بات مان لو. یہ باتیں مانتے مانتے ہی ہم یہاں آ گئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہی پاکستان کے ادارے بھی برباد ہیں, نظام بھی برباد ہے. ہم جو اکانومی چیختے رہتے ہیں نا, ہر وقت شور کرتے ہیں. اکانومی نے بھی درست ہونا ہے جب آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی درست کام کرنی ہے, جب نظام نے درست کرنا ہے.
اور تو کوئی طریقہ نہیں. آپ سارے جہان سے اعلیٰ ایکسپرٹ لے کے آ جائے, عمل درآمد تو تبھی ہوگا جب آپ کا نظام درست ہوگا. تو یہ نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اللہ کرے کہ اس کے اوپر جائز عمل ہو جائے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو یہ عدالتی فیصلہ ہے, اس کا تو اپنی ایک ایشو ہے, لیکن سیاسی طور پہ اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے ایشوز موجود ہیں جہاں تلخیاں ہیں, جہاں بہت سارا اس وقت فساد ہوا پڑا ہے ایک طرح کا. ہمیں اس وقت ہوش و حواس سے کام لیتے ہوئے تصادم کی بجائے وہ رستہ کہ اقرار تو کرو. آج چیف جسٹس نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی سزا تو بات کی ہے, پہلے گناہ کا اقرار تو کرو. یہ وہی کام ہے. اگر ہم یہ کریں کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ٹائپ کمیشن بن جائے اور اس میں سیاسی, انتظامی, باقی ایجنسیز کے لوگ ماضی میں کیے گئے اپنے اپنے فیصلوں کا اقرار کریں, ندامت کریں, قوم سے معافی مانگے اور آگے بڑھنے کا راستہ پیدا ہو, اور پاکستان کی سیاسی قوتیں اداروں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کے جو ہمارا عمومی طور پہ ہے مثال, اس کے اوپر بات کریں. اگر اس میں کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے, تو سب اتفاق رائے سے وہ بھی کر لیں, لیکن طے ہو جائے کہ اب اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ڈھانچہ تو گر رہا ہے, اور اب میرے خیال میں شاید آخری لمحے ہیں. اللہ کرے ہم اس کو بچا پائیں. جی قاہرہ صاحب, ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب کا ہم سب نے وہ بیان سنا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جنرل باجوہ, جنرل فیض اور بھی باقی افراد, ان کے خلاف جو ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بیک ٹریک کر گئے اور ان کی طرف سے جو ہے یہ ایکسپلینیشنیں آنی شروع ہو گئیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا اور اب ہم نہیں کریں گے, صلح کی طرف گامزن ہوئے. آج پھر میں خواجہ آصف صاحب کو سن رہا تھا احمد میر کے پروگرام میں, وہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ جو سارا دھرنا تھا اس کے پیچھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کا ہی ہاتھ تھا, اور ان کی بالکل جو ہے ان کا دوبارہ انہوں نے کہا یہ احتساب ہونا چاہیے. یہ جو نون لیگ کر رہی ہے کہ کہیں مفاہمت مزاحمت, تو یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ان کا چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے عامر مدین صاحب, پاکستان کی تاریخ میں نے وہی پہلے عرض کیا نا, آپ سینئر صحافی ہیں, آپ بہت تاریخ آپ نے دیکھی, آپ تاریخ میں سے گزرے. عرض یہ ہے کہ پاکستان کے خصوصی تناظر میں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہاں پہ افراد اور ادارے کتنے پاورفل ہیں. کیا ہم اس طرح کا کوئی, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرنسپلی یہ بات درست ہے, قانونی اور آئینی طور پہ یہ بات درست ہے کہ ہر وہ شخص جس نے قانون توڑا ہے, اپنے آئین سے انحراف کیا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, بالکل. لیکن اگر اس کارروائی کے نتیجے میں حالات اور خرابی کے باعث بن سکتے ہوں, یا سیاسی قوتیں یا سویلین گورنمنٹ اس پوزیشن میں اتنی طاقت میں نہ ہو کہ یہ فیصلہ کر سکے یا اس فیصلے پہ عمل درآمد کرا سکے, تو پھر آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ کم از کم گناہوں کے اقرار ہو جائیں, قوم کے سامنے اقرار کیا جائے کہ ہم نے معافی مانگی جائے, میں ہوں, میں, آپ ہے, آپ کوئی اور ہے, اور وہ سب اپنے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کریں, ادارے بھی کریں, جماعتیں بھی کریں, افراد بھی کریں, اور پھر وہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ پیدا کیا جائے. ورنہ یہ جو بیانیے دے کے وہ میں ہوں گا یا آپ ہوں گے, ہم بڑھ کے مار کے لوگوں کے جذبات سے ایک وقت میں کھیلیں گے. الٹیمیٹلی اگر کوئی ایسی کوشش ہوئی کہ ہم اس پہ عملی مظاہرہ کریں, تو اس کے ماضی میں بھی ہم شاخسانے دیکھ چکے ہیں, مستقبل میں بھی کوئی ایسے ہی نمونے ہمارے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, یہ ہم سب کو پتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی ہو, انہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا, یہ بات کہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر ہوں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ جانبداری کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور کیسے ایک خاص سیاسی جماعت کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ کس ہفتے یا کس مہینے یا کس ڈیٹ کو ہو سکتا ہے, یہ ہمارے سامنے ہے. کچھ ایسی سرگوشیاں ہیں اس وقت ہو رہی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ تو سامنے آ گئی ہے, لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے واپس نہیں آتے تو ایسی صورت میں جو الیکشن کا پروسیس ہے ممکن ہے کہ وہ جنوری فروری نہیں بلکہ بہت آگے چلے جائے. ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ میں ذرا سم اپ کر دیتا ہوں. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سوشل میڈیا میں عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف واپس نہ آ سکے تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے.
आमिर साहब, गुजारिश ये है कि मैं तो उस लाइन को सोचता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ होंगे। मेरी जमात तो कह रही है 90 दिन में कराओ, नहीं हो सके तो हम कह रहे हैं शेड्यूल दो। तो मैं तो ना होने के सवाल को डिबेट ही नहीं करता, मैं तो उसके ऊपर अभी सोचता ही नहीं हूँ, लिहाजा मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमने हर हाल में इलेक्शन कराने हैं, और उसका हम इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे हैं कि इस गैर यकीनी से निकलने के लिए अपना शेड्यूल दे दें ताकि काम आगे बढ़ सके। ये आपकी तरफ से ये बार बार खदशात का पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से ये खदशात का इजहार किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब वो खदशात थोड़े से कम या दूर हुए हैं या अभी भी वो खदशात आपके बरकरार हैं? आमिर साहब, उसके लिए सदर जनाब आसिफ जरदारी साहब को पार्टी ने इख्तियार दिया था कि वो हमारे खदशात के बारे में, वहाँ दो डिबेट थी ना। एक डिबेट ये थी कि जी उस पर अपनी पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन ले, अपना रास्ता ले, एक एग्रेसिव व्यू था। दूसरा व्यू ये था कि नहीं, ये बातचीत के जरिए मामला हल करने चाहिए, पहले हालात ऐसे नहीं है, लिहाजा किसी तलखी का बायस ना बना जाए। तो उसके ऊपर ये बात की गई है, जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया गया है। मेरा ख्याल है इस हफ्ते में वो पार्टी को अपनी राय से आगाह करेंगे, फिर इस पर मैं जवाब दे सकूंगा। अभी इसके बारे में कुछ कहना मजीद मेरे लिए मुमकिन नहीं। ठीक है। अच्छा कारिया साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इब्तदाई हल्का बंदियां जारी की गई हैं, इसमें जो कराची की कौमी असम्बली की नशिस्त है वो 1 बढ़ी है, पहले 21 या 22 हो गई हैं। जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो 3 बढ़ी हैं, यानी कि 47 हो गई हैं। इसका खैर मकदम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो किया है, जो पहले अपनी रिजर्वेशन जाहिर कर रहे थे, मगर ये फहरिस्त आने के बाद वो खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर नाराज हमें क्यों नजर आती? क्यों आप लोगों ने फैसला किया कि इसको चैलेंज किया जाएगा? मैं इसके बारे में आगाह नहीं हूँ, ये सिंध पार्टी का फैसला है, मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ, मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। वैसे मैं कह रहा साहब, आप बहुत अब 20-25 साल से माशाल्लाह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं। मैं एक कानूनी इसके अंदर समझना चाह रहा हूँ। आज ये खबरें चल रही थी कि जी कौमी असम्बली की जो है ना 6 सीटें कम हो गई हैं। ये साकिब से भी बाद में पूछा जा सकता है। मुझे जो समझ है कि कौमी असम्बली की पार्लियामेंट की सीटें कम या ज़्यादा करने के लिए आईनी तरमीम चाहिए। ये आपको समझ आती है कि ये 6 सीटें जो है टोटल नंबर में से कैसे कम की जा सकती हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए? आमिर साहब, जब पाटा को मर्ज किया गया रेगुलर एरिया के तौर पे, तो उस अमेंडमेंट में वहां की सीटें चूंकि स्पेशली दी गई थी, 12 सीटें कौमी असम्बली की भी और सेनेट की भी, जब उनको आबादी के तनासुब से अब सीटें मिलेगी, क्योंकि अब वो रेगुलर एरिया डिक्लेयर हो गए हैं, तो उनकी आबादी के मुताबिक 6 सीटें बनती हैं, इसलिए ये 6 सीटें कम हो चुकी हैं पहले ही। अच्छा, ये फिर ये इसकी बिल्कुल समझ आती है कि आइन के जरिए हो चुका हुआ, इस नंबर का तयन होना था, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। लास्टली बिल्कुल मैं चाहूँगा कि ये इंतखाबात की बिल्कुल आपका भी थोड़ा सा इस पे पोजीशन थी कि डेट अनाउंस करें। अब उन्होंने ये मोरलेस कर दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में। अब आप ये कह रहे हैं कि हमें फिक्स्ड डेट बताएं कि फलानी तारीख से ये 54 दिन का जो प्रोसीजर है शुरू होगा। यही आपकी पोजीशन है? आमिर साहब, पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे तो हमेशा आइन पे अमल दरामद की बात करती है, इस केस में भी करती रही। दूसरी, हम ये समझते थे कि जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, इससे पहले सवाल के जवाब की सूरत में भी आपने किया कि मियां साहब ना आए तो क्या होगा, इलेक्शन आगे जाने की खबरें हैं, ये जो अदम यकीनी है, गैर यकीनी की कैफियत है, इससे निकलने का और क्या रास्ता है? हमारे बार बार तहर्रुक पे, इलेक्शन कमीशन को जाके कहने पे, एक पोजीशन लेने पे एक फायदा तो हुआ कि 4 महीने का इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो 3 महीने में हो गया, और अब जो इलेक्शन है वो भी को 2 महीने से कम टाइम में कराने का फैसला है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप शेड्यूल दें, सिर्फ डेट ना दें, शेड्यूल दे दें ताकि ये जो गैर यकीनी के बादल हैं ये छट जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। कमर समान कारिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आप मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट और दीगर मामला की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं साकिब से दोबारा आना चाहूँगा इसमें। साकिब, एक तो जो हम देख रहे थे PTI का आपने जिक्र किया, उनके स्टांस का,
مگر ان کا جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ کہنا تھا کہ ان کا جو ریویژن کا اعتراض تھا وہ میرٹ آف دا کیس کے اوپر نہیں تھا، ان کا اس کے اندر فیصلے کے اندر یہ ذکر تھا 2014 کے دھرنے کے حوالے سے یہ کامنٹس تھے کہ اس کے ایڈورس کامنٹس تھے، تو ان کا اعتراض صرف ان جملوں کی بارے میں تھا، ان کو میرٹ پہ نہیں تھا جو انہوں نے آج واپس لے لیا ہے۔ میں یہ درست سمجھ رہا ہوں؟ جی بالکل اسی طرح ہی تھا، ان کا جو مین جو مرکزی ججمنٹ ہے اس ججمنٹ کے خلاف نہیں تھا، وہ اس کیس میں پارٹی بننا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ اس ججمنٹ میں وہی 2014 کے دھرنے اور اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا، اور اس پہ 2-3 دفعہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے پوچھا بھی، جو علی ظفر صاحب ان کے وکیل ہیں انہوں نے بہرحال ایگری کیا۔ یہ جتنے بھی نظر ثانی درخواستیں تھیں واپس لینے کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ یا ڈیفنس منسٹری یا پی ٹی آئی یا دیگر جو ادارے ہیں پیمرا آئی بی، ان کی جو درخواستیں ہیں ابھی تک ان پر فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ چیز 1 نومبر کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو بینچ ہے وہ امپلیمنٹیشن کے اس فیز میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور انہوں نے جو فوکس کیا، جو بار بار جو چیف جسٹس ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ مجھے ابھی جس طرح قاہرہ صاحب یہ کروا رہے تھے کہ اس کی جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ سمبولک ویلیو ہے کہ یہ اقرار کرنا، چیف جسٹس صاحب نے بھی بار بار اس پہ کیا کہ آپ نے مان تو لیا کہ پہلے آپ نقائص نکالتے تھے ریویژن میں کہ یہ بڑا خراب ہے، اب سب مان رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا زیادہ زور جو ہے وہ اقرار کرنے میں، یا اس طرح قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایکسیپٹ کروانے میں ہے۔ باقی امپلیمنٹیشن تو ظاہر ہے یہ ریویژن سے امپلیمنٹیشن تو کوئی اس کی رکتی نہیں تھی، اور وہ شاید پارشلی ہو بھی گئی ہے، اور 4 سال ہو گئے ہیں، اور 4 سال میں صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں رہی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی رہی ہے، سو تینوں پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا ایک قسم کا جو بھی کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا وہ تو ہو چکا۔ جی بالکل اسی طرح یہ ہے، کچھ نہ کچھ اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہونی تھی۔ پھر سب سے اہم جو بات ہے، اس وقت کے جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے اس نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ تجویز دی تھی کہ کیونکہ جو ججمنٹ ہے اس میں ڈائریکشنز تو موجود ہیں، ڈائریکٹلی کسی کا نام لے کر کوئی اسپیسیفک کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے، تو اس لیے یہ انہوں نے اس وقت تجویز دی تھی کہ آپ اس کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر ہی نہ کریں، اور جو تجاویز ہیں، جو ڈائریکشنز ہیں، ان پہ جہاں جہاں چیزیں ہیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اسپیسیفکلی کسی جگہ پہ کہیں پہ کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ نے فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو۔ ججمنٹ دوبارہ آپ کیونکہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اوتھ کی یا اپنی ڈیوٹی کی جو ہے کوئی صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ بڑا جنرل قسم کی اس کے اندر جو فیصلے کے اندر جو اس کی جسٹ ہے وہ یہی ہے۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا باقی بھی سپریم کورٹ میں بات کر رہے ہیں، کوئکلی 2-3 چیزیں۔ پہلے یہ کہ ہماری بڑی توقع تھی کہ اس وقت سب سے بڑا، اور یہ علی ظفر صاحب کو میں سن بھی رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا اس وقت کیس ہے، اور جو یہ عدالت کی تقسیم کی وجہ سے رکا ہوا 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا ہے، کہ ابھی بھی وہ فیصلہ آ چکا ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں تھی۔ تو ہمیں بھی یہ امید تھی اور ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ آپ کو یہ امید لگ رہی ہے؟ ابھی تک تو جو ہماری سورسز سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اہم کیسز جو ہے فکس ہو سکتے ہیں، اور ان میں ان اہم کیسز میں یہ الیکشن میٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ موجود ہے، ملٹری کورٹس کا جو درخواستیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ بھی فکس ہو سکتی ہیں۔ جس طرح شروع میں جب 17 سپٹمبر کو چیف جسٹس آئے تو یہ توقع تھی کہ شاید پہلے ہفتے میں یا پہلے 10 دنوں میں یہ فکس ہو جائیں گی، ایسا تو نہیں ہوا۔ بظاہر جو آج کی جو پروسیڈنگ جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کی اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چیزوں آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہ اس طرح کی جو کورٹ کنڈکٹ کرتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی تھی، لیکن آج کی جو انہوں نے پوری پروسیڈنگ کنڈکٹ کی اور جس طرح اس معاملے کو لے کر چلے ہیں، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اطلاع یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بڑے یہ کیسز ہیں یہ بھی جو ہے وہ فکس ہوں گے۔
وہ مورلس ویسے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک قسم کا لگتا ہے کہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ابھی کوئی کہہ نہیں رہا, آبجیکٹ کوئی بھی نہیں کر رہا اس کو کہ جناب یہ 90 دن کا بات نہیں کر رہے, مگر بہرحال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے علاوہ 2 اور ایشوز اس وقت سپریم کورٹ میں بہت زیادہ بازگشت ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے. ایک تو ریفارمز کے حوالے سے کہ یہ 184(3) کا فیصلہ جب یہ اس کا بھی ہو جائے گا کہ جناب یہ کہاں نہیں ہے. دوسرا بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کیسز کو نپٹانے کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے بار بار یہ زور دیا, عدالت بھی زور دے رہی ہے, باقی جج حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ پیشیاں نہ لمبی کی جائیں اور کوئکلی فیصلہ کیا جائے. تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کی سپیڈ سے یہ 53,000 ہیں شاید یا 57,000 ہیں, 57,000 کیسز ہیں, تو یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ بڑی سپیڈلی ان کو ہینڈل کیا جائے گا. جی پہلے تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے ایک, اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کی 3 اکتوبر کو جو ہے سماعت ہونی ہے. اس حوالے سے ایک جو چیز ایک نئی جو سامنے آئی ہے 2 دن پہلے, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک شہری جو ہے انہوں نے کچھ معلومات سپریم کورٹ سے مانگی تھی, تو وہ سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے لگا. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو بینچ ہے, چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ ہیں, جسٹس امین الدین خان ہیں, جو بینچ کا ویو اور اٹارنی جنرل کا ویو, وہ ویو جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا اس سے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ہے. یہاں پہ جب بات ہوئی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی, تو یہاں پہ انہوں نے بینچ کا ویو یہ تھا کہ ہم خود رولز بنا سکتے ہیں, ہمیں کمیشن کیوں ڈائریکٹ کرے کہ آپ یہ چیز پرووائڈ کریں یا یہ نہ کریں, ہم اس کے ماتحت تو نہیں آتے. اسی طرح اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ یہ رولز تو سپریم کورٹ خود بھی بنا سکتی ہے. لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اٹارنی جنرل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نہیں, بلکہ جو انہوں نے جو پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا ہے اسی پہ عمل کریں, اور جو بینچ میں جو موجودہ ججز ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا ویو بھی بظاہر وہی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے نئی. کوئکلی یہ بتائیں کہ یہ ایک بڑی اور تاریخ رقم کی گئی کہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو کی گئیں, تو یہ آئندہ نے دلوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پائلٹ پروجیکٹ کو پرماننٹ وہ ہو جائے گا, یا کمیٹی جو بنی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جی اس پر کام شروع ہو گیا ہے. آج جب یہ سماعت ختم ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا یہ مفاد عامہ کا کیس تھا, یہ براہ راست جانا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ کمیٹی کام کر رہی ہے ٹیکنیکلٹیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ 1 نومبر کو جو کیس ہوگا یہ اس کی براہ راست عدالتی کارروائی بھی دکھائی جائے گی, اور اس پہ بڑا تیزی سے سپریم کورٹ میں کام جاری ہے. بہت سارے ایکسپرٹس کو بلایا جا رہا ہے, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارا سارا سیٹ اپ جو ہے اپنا ہو, وہ ایک یوٹیوب چینل جیسے باقی ممالک میں بھارت میں ہم نے دیکھا کہ ان کورٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں, وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ لنکس جو لے لیے جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ پی ٹی وی کے کیمرے اور پی ٹی وی کا سارے سٹاف جو ہے وہاں پہ موجود ہو. وہ اپنا سارا سیٹ اپ لگا کے مستقل بنیادوں پر اس کو آگے جو ہے بڑھانے جا رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی میرا خیال ہے عامر صاحب ایک بریک کی طرف ہم چلتے ہیں, چلیے بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. نیب بھی بڑی تیزی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے. وہ جو ہم بیانیاں سنتے ہیں, وہ جو بات سنتے ہیں ڈیل ہوگی یا پھر ڈھیل ہوگی, تو اصل میں یہ معاملات تب ہمیں پتہ چلیں گے. نواز شریف صاحب کے خلاف نیب بڑا متحرک ہو گیا, کون کون اور بڑا سیاستدان اس کے نرغے میں آ رہا ہے, کتنے ریفرنسز اوپن ہو گئے, کس کس معاملے کے اوپر ریفرنس کھلے گا, اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, ایک طرف تو استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ نون لیگ پوری کر رہی ہے, جو اس وقت پاکستان کے اندر لیڈرشپ ان کی موجود ہے. ایک تیاری نیب نے کر لی ہے جو قانون کے مطابق ہوگی. 3 مقدمات انہوں نے کھول دیے نواز شریف صاحب کے اگینسٹ. وہ مجھے گانا ایک پنجابی کا جو ہے نا فلم کا یاد آ رہا ہے, تیرے آن تے کھڑاک بڑے ہون گے, مزے تے مایا ہونا آن گے. نواسی صاحب 4 سال بعد آ رہے ہیں, اور انہوں نے نیب نے جو ہے سلامی کے لیے پیش کر دیا ہے یہ والا کہ 3 کیسز ان کے ہیں, بلکہ آپ کے پاس یہ تفصیل یہاں پہ ہوگی کہ جو کیسز بالکل. ایک تو پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس ہے, لاہور میں زمینوں پر قبضے کا کیس ہے, اور چودھری شوگر ملز کا کیس ہے. یہ 3 کیسز, ان کے علاوہ باقی ان کے صرف ان کے نہیں ہو رہا, باقی یوسف رضا گیلانی صاحب آصف علی زرداری صاحب اس میں ہے, آصف علی زرداری صاحب کا بھی ہے, پھر اس کے پرویز صاحب کا بھی ہے, ایون جو ہے کپتان صاحب کا بھی ہے. وہ تو چل رہا ہے نا, 6 وزیر اعظم ہیں, 1 صدر ہیں, تو یہ کافی ان پہ ہے. مگر
کیونکہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ سینڈنس پہ کہ اب بس جو ہے نواز شریف صاحب آئیں گے اور ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک ونر ہے. تو یہ ایک جو انہوں نے سوال کر رہے تھے کہ جناب ان کے ساتھ استقبال کیا ہوگا اپنی حد سے تجاوز، تو ایک جواب تو یہ آ گیا. ایک تو یہ منطقی ہونا ہی تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ نیب کی طرح میم کو جو ہے وہ اڑا دیا ہے، تو جب تک اس کو اگر یہ ریورس نہیں ہوتا سپریم کورٹ سے ہی تو یہ کیسز کھلنے ہی تھے. ایک تو اس کا لاجیکل ہے، مگر پاکستان کے اندر کیونکہ یہ ان کے پیچھے وہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ امپلیمنٹ کرنا ہے نہیں کرنا، دیر کرنی ہے سو کرنی، تو یہ تلوار تو لٹک رہی ہے. تو یہ جو بیان بازی ہوتی ہے، جس طرح کہ آج بھی خواجہ آصف صاحب اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس کی باقی جاوید لطیف صاحب اور باقی لوگ معافیا مانگ چکے ہیں کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ ان کو کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، وہ مفاوضت ہے. تو وہی اگین جو ہے نا مفاہمت مزاحمت، یہ بس یہ پینڈولم یوں لیفٹ رائٹ جاتا رہے گا. تو یہ ان کا وہ کلیئر نہیں ہو رہا، وہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں. نواز نصر اللہ صاحب کے متعلق ایک زمانے میں یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ وہ ساری عمر کیونکہ مزاحمت کی سیاست کرتے رہے، ساری جتنی بھی 20 30 40 سال جو ہیں ایوب خان سے زمانے، ضیاء الحق کے زمانے میں، اور ہمیشہ جو وہ لیڈ کرتے تھے جو بھی تحریکیں ہوتی تھی، سیاسی تحریکوں کے بانی ہوتے تھے. تو بی بی محترمہ نے پہلی دفعہ ان کو گورنمنٹ کا حصہ بنوا لیا اور وہ کشمیر کمیٹی کا حصہ بن گئے. اب وہ گورنمنٹ تھے، ساری عمر ان کی سیاست جو تھی وہ اپوزیشن کی تھی، تو وہ بیانات اس طرح کے داغ دیتے تھے جس سے کہ پھر وہ گورنمنٹ پوچھتے تھے لوگ کہ جناب یہ آپ تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ اپوزیشن تو نہیں مان وہ رہے. انہوں نے ایک دفعہ بہت کرٹیکل کیا. تو مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیان یاد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز زادہ صاحب جو ہیں ان کو جو ہے مزے تو گورنمنٹ کے چاہیے مگر مزاج اور عزت جو ہے نا اپوزیشن والی چاہیے. تو ان کا بھی نون لیگ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ مفاہمت کے ذریعے پاور میں آنا چاہتے ہیں مگر جو ہے نا مزے لینے چاہتے ہیں مزاحمت والے، کہ یہ بیان بھی دیں کہ جن کے ذریعے آنا چاہ رہے ہیں انہی کو یہ رگڑا بھی لگائیں، ان کے خلاف یہ بیانات بھی دیں، ان کا احتساب بھی کریں. تو یہ دونوں کام وہ یہ چلیں گے نہیں. یہ ایک دکان بند کرنی پڑے گی، یہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے نہیں چلا جائے گا. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کیسز تو ہیں، اور 21 کو وہ آ رہے ہیں اور 24 کو نیب نے ان کو بلا لیا ہے کہ ہمارے پاس حاضر ہو جائیں. اور یہ وہ کیسز ہیں جو کہ ختم اس لیے ہوئے تھے کہ یہ ترامیم کی روشنی میں جو کیا گیا تھا کہ 50 کروڑ سے اوپر کا نہیں ہو سکتا، اور یہ اونس جو تھا اونس جو تھا بارے ثبوت آپ کی حیثیت سے زیادہ اثاثوں کیا وہ نیب پہ کر دیا گیا تھا. تو وہ تمام کیسز جو کلیئر کر دی گئے تھے وہ دوبارہ کھل گئے ہیں. سو دیکھیں ویئر اٹ گوز. ٹھیک ہے، لیکن وہ آنا تو چاہ رہے ہیں مگر ایک اعتماد کی فضا ہوتی ہے عامر صاحب کہ آپ کو اپنے ووٹر پہ اعتماد ہوتا ہے، اپنے ورکر پہ اعتماد ہوتا ہے. مگر یہاں لگتا ہے کہ ایک تو یہ بیانیہ بھی ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تاثر نظر آ کہ ہوم گراؤنڈ پہ آتے ہوئے کافی زیادہ خوفزدہ ہیں. مگر اپنے لوگوں کے اوپر چیک کیسے رکھنا ہے وہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی آزمائی ہے. میں کہوں گی شاباشی تو دینی چاہیے، مگر جہاں پہ ایک ٹرسٹ کی بات آتی ہے وہ ہمیں نون لیگ میں نظر نہیں آتی. آپ کی اجازت سے ذرا میں رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک میں ان کا کلپ دکھا دوں. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ کلپ دکھائیے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ان کے ووٹر کے درمیان اور ان کے درمیان جو بھروسہ ہے، جو اعتماد ہے، اس کا رشتہ کتنا گہرا ہے. فون نمبر کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہ ایک ایپ ہم نے تیار کروائی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اس دن پتا ہوگا کہ یہ لوگ کہاں ہیں. اگر ان میں سے لوگ جو ہے وہ گجرات بیٹھے ہیں تو یہ پتہ چل جائے گا، وہ سسٹم بتا دے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اب جلسہ گاہ میں ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں ہیں. لاکھوں کے مجمع کی ڈیمانڈ ہے ان کی، مگر کیسے ممکن ہوگا عامر صاحب یہ لاکھوں آدمی کی چیک کیسے رکھیں؟ اب ان کو نون لیگ کو پہلے انہوں نے تمام جو اپنا ہائپ بنانے میں کہ 21 کو ایک انقلاب آ رہا ہے اور نواز شریف آئیں گے اور چھا جائیں گے، اور اس حد تک بیان دیے کہ جناب جب یہ کہا گیا کہ جناب ان کے اوپر کیسز ہیں، اور سرفراز بھگٹی صاحب نے صرف ایک قانونی پوزیشن، اور آج وہی دہرائی ہے مرزا سولنگی صاحب نے بھی کہ قانون کے مطابق جو ہے امپلیمنٹ کیا گیا، اس کے علاوہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. مگر انہوں نے یہ دھمکیاں دے کے جی آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور اپنی اوقات میں رہیں اور قد نہ بڑھائیں.
تو وہ اب یہ پھنس گئے ہیں. ایک تو یہ پھنس گئے ہیں کہ اب اتنی ہائپ آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ نگران حکومت بھی ٹیسٹ میں آ گئی ہے. اگر اس دن یہ اگر نہ ہوتا اتنی ہائپ، اب ہر ایک کی نظریں، ہماری بھی نظریں یہی ہوں گی کہ جناب یہ ایک آ رہے ہیں جن کا ایک سٹیٹس یہ ہے کہ یہ مفرور مجرم ہے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب یہ بڑی مشکل ایک ٹیسٹ آ گیا. دوسرا ان کو یہ ڈر بھی ہے کہ انہوں نے ہائپ اتنی زیادہ کر دی ہے، اور یہ انہوں نے ہمیشہ غلطی کرتی ہے کہ یہ ہائپ زیادہ بنا دیتے ہیں. جس طرح بائی الیکشن کے موقع پہ انہوں نے بہت ہائپ بنا دی تھی، اور اس کے بعد یہ جو ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی. ابھی بھی ہائپ بنا دی کہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں کہ جی یہ 10 لاکھ کا مجمع ہوگا، اور بی بی جب آئی تھی 1986 میں اس سے بڑا جلسہ ہوگا، یا پی ٹی آئی کے منارے پاکستان سے بڑا ہوگا. بڑے بڑے پاکستان کے جو جلسے ہیں ان سے موازنہ شروع کر دیا. اب ان کو فکر پڑ گئی ہے اگر یہ بندے نہ آئے تو کیا بنے گا. تو یہ اب یہ واٹس ایپ والی جو باتیں کہ یہ چیک کیا جائے گا، ڈرایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اس طرح نہیں لایا جاتا. جب لوگ اتنے بڑے جلسے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ انتظامات ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک تنظیم سازی کی جاتی ہے کہ جی ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر تحصیل سے یہ لوگ لائیں گے، یہ ذمہ دار ہوں گے، یہ ٹرانسپورٹ ہوگی، یہ روٹی ہوگی، یہ قیمے کے نان دے گا، یہ بریانی لے کے آئے گا. یہ انتظامات کیے جاتے ہیں، مگر ٹوٹل ڈر سے نہیں ہوتا. جو اتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں اس کے اندر لوگ جو ہیں شوق سے آتے ہیں. ورکر تو ان کا آ جائے گا، مگر جو عام آدمی ہے اس کو آپ واٹس ایپ کے ذریعے نہیں لا سکتے کہ چیک کریں گے کہ جی ہمیں وہاں پہ جیو فینسنگ کریں گے نا بیسیکلی اس کی، کہ وہ وہاں پہ موجود ہے یا گھر میں بسترے کے اوپر بیٹھا کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑا پہنچ گیا ہوں. تو یہ ایک قسم کی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں انہوں نے اپنے آپ کو خود کر لیا ہے کہ فرض کریں اس دن انہوں نے جتنی اس کی بنا دی ہے نہیں آتی تو یہ دھڑم کر کے یہ جو سارا اتنا بڑا اپنے وزن سے گر جائیں گے، اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا دیا ہے تو یہ اپنے وزن سے یہ پہاڑ ایک دم سے گر جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے عامر صاحب، ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، مگر ابھی دیکھنا یہ باقی ہے کہ یہ ویڈیو کتنی نئی ہے. ابھی اس کی تاریخ آنا باقی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. مگر مجھے آپ یہ بتائیے، آپ یہ تو کہہ رہے کہ جی انقلاب آ جائے گا. محمد زبیر صاحب نے تو صاف کہا ہے پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں لگ پتہ جائے گا، تو انہوں نے کہا لگ پتہ جائے گا انقلاب ہوتا کیا، انقلابی لیڈر کیا ہوتا ہے جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے 21 اکتوبر کو. نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا زبیر صاحب کی زیادہ امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ڈیل کرنی ہے وہ جب نواز شریف صاحب 21 کو آئیں گے اس کے بعد پھر ہم کریں گے، ہم سوچیں گے. تو اس کے اندر 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بیسیکلی مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان کو گرفتار نہ کیا گیا اور ہمارا بہت بڑا جلسہ کروانے میں مدد کی گئی اور وہ کامیاب ہو گئے، ان کے اوپر گل پاشی ہو گئی، انہوں نے وکٹری کے نشان بنا لیے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا تعاون کریں. یہاں پہ اس کے اندر ایک بیسک فلا یہ نظر آتا ہے، فنڈامنٹل فلا جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ڈیل ان کو چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دیں گے نہیں، یہ لیں گے. یہ مانگ رہے ہیں تو مانگنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اپنی شرائط نہیں رکھتا کہ مجھے یہ آپ کریں گے تو یہ کریں گے تو میں پھر اس کے بعد دیگ میں سے چاول کھاؤں گا. نہیں، وہ ڈیل کی جب آواز آتی ہے نا عامر صاحب، تو ڈیل کی جب آواز آتی ہے نا تو پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے ایک میوزک آتا ہے، لے لے میں بریک لے لوں، ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک لے کے ہم جب واپس آئیں گے تو ایک ایسے بل کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم بل کی بات کرتے ہیں، اکثر خواتین جو ہیں وہ گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ بل رکھ کے کہیں بھی بھول جاتی ہیں، مگر جب پارلیمنٹ کے فورم کی بات ہو وہاں پہ بل پہ دھڑ موریں لگ رہی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بل تو لاپتہ ہو جاتا ہے. یہ بل تھا کون سا، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، ویسے تو میں نے ازراہ مذاق ایک ٹیزر دے دیا بل کی گمشدگی کے حوالے سے، مگر مطلب کہ آپ کو نہیں لگتا کہ عجیب و غریب سا انسیڈنٹ ہے کہ پارلیمنٹ کے فورم پہ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، بلز دھڑا دھڑ موجود ہوتے، وہاں سے بل غائب ہو جائے؟ یہ ایک اپنی نوعیت کا عجیب ہی ایک واقعہ ہے. ہوتا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے، قانون سازی کی جاتی ہے، تو نیشنل اسمبلی اور اس کے بعد سینٹ سے جو پاس ہو جاتا ہے تو اس کے قانون بننے کے لیے صدر صاحب کو بھیجا جاتا ہے، جو کہ پارلیمنٹ کا تیسرا رکن ہے. جب وہ سائن کر دیتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے. تو یہ ایک بل تھا
جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آئین کے اندر ہمارے لکھا ہوا ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے کہ جوڈیشری کے عدالت کے اختیار عدالتی نوعیت کے ان کے ہیں، انتظامیہ اور قانون سازی لیجسلیچر جسے کہے جاتے ہیں مقننہ یعنی کہ پارلیمنٹ. تو ہمارے یہاں ایک آئین کی برخلافی بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں ڈپٹی کمشنر بہادر نے بڑے سالوں دہائیوں تک جو ہے وہ پاور جوڈیشل مجسٹریٹ کی اپنے پاس رکھی تھی کہ پولیس بھی ان کے انڈر ہوتی تھی اور جو ہے جج بھی وہی ہوتے تھے، پولیس کے انچارج بھی وہی ہوتے تھے، ڈپٹی کمشنر تو ہوتے ہی ہیں، تو ریونیو کے اندر بھی وہ ایکسائز جوڈیشل مجسٹریٹ کے اختیار کرتے تھے. تو اس کے بعد یہ پھر ترمیم آئین میں اندر امپلیمنٹیشن کروائی گئی نئی ترمیم کے ذریعے. پولیس آرڈر ایک تو 2002 کا آیا کہ پولیس ان کے انڈر سے چلی گئی، ان کے پاس سے جوڈیشل اختیارات. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ نام اس کو علیحدہ کریں. سو اب پاکستان کے اندر جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کا اختیار جو کہ گورے کے زمانے سے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہر بچہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر بننا چاہتا تھا، تو وہ چلا گیا. اس سے جو لاٹ صاحب کی جو ایک روب دبدبہ تھا کہ ان کو وہ جج بھی ہیں اور وہ منتظم بھی ہیں اور سب کچھ ہیں، وہ ایک دم اختیارات دڑم کر کے نیچے آ گئے تو اپنی اوقات میں آ گے. مگر ایک درستگی کی آئین کی سارے پاکستان میں ہو گئی. 2 ایریاز میں نہیں ہو سکی. ایک اسلام آباد میں کہ اسلام آباد میں اس وقت بھی جو ہے نا ڈپٹی کمشنر اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کے پاس مجسٹریسی کے اختیارات رکھے گئے ہیں. تو اسی لیے جو یہاں پہ دھرنے شرنے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے پکڑ لیا جاتا ہے اور مجسٹریٹ کے طور پہ جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے نا وہ دندناتے پھرتے ہیں اور وہ بالکل ان کے یہاں پہ اختیارات ہیں. سو اس کی درستگی کے لیے یہ بل دیا گیا اور بل دیا گیا سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اس کو پیش کیا کہ وہ کیونکہ ان کو درمیان میں یہ مزاحمت ہو رہی تھی تو ان کو ایک چھوٹے سے کیس میں پھنسا کے تو ان کو قید کر دیا گیا اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مجسٹریٹ صاحب نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے. تو انہوں نے آ کے یہ بل دیا کہ جناب آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ بل ظاہر ہے سب نے ایگری کیا کیونکہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. وہ بل پاس ہو گیا کہ درستگی کی جائے. اب وہ بل ہو گیا 15 مہینے ہو گئے ہیں وہ غائب ہے. اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا تو یہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیبنٹ سیکریٹریٹ کے ذریعے جاتا ہے. یہ نیشنل اسمبلی سینٹ کے سیکریٹریٹ کے وہ کہاں ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا. آبویسلی وجہ سمجھ آتی ہے کہ مجسٹریسی جو ہے نا وہ تو چاہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پورے پاکستان میں اور یہ بلوچستان کے اندر بھی یہ کیس چل رہا ہے. وہ ایک بالکل ایک لابی ہے جو کہتی ہے کہ یا ہمیں پورے اختیارات دیے جائیں جج کے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے، یا پارشلی کئی چیزوں میں ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. اور وہ سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ چل رہا ہے، بلوچستان کا ایک کیس چل رہا ہے. مگر انہوں نے کیونکہ دینے میں جو اختیارات رہ گئے ہیں وہ اس لیے شک کیا جا رہا ہے کہ اپنے اختیار نہیں کم کرنا چاہتے. یہ کھرا وہی نکلے گا، یہ بیوروکریسی تک نکلے گا. تو وہ ابھی سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا پرائم منسٹر کے سیکریٹری کو بلایا ہے کہ جناب ہمارے ہاں سے آخری اطلاعوں تک یہ بل آپ کے پاس گیا تھا. اور اس کے بعد سے یہ 21 جون کو انہوں نے کہا جی بھیجا گیا، غالباً پچھلے سال کی صدر مملکت کو بھیجا گیا. نہیں، ان کو بھیجا گیا کہ آپ صدر مملکت کو ان کے تھرو جاتا ہے نا کہ سمری بھیجیں، وہ سائن کریں اور یہ قانون بن جائے. 15 مہینے سے ایک بل غائب ہے. یہ کوئی اس طرح کوئی بحث چوری نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں بہت سیریس قسم کا ایک مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک بل جو ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کر دیا اور وہ غائب ہے. یہ مذہق خیز ہے. اور ویسے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب سے کہ یہ جب کیس بنا تو یہاں صرف یہ اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان میں بھی ہے. یہی سسٹم ہے، گلگت بلتستان میں بھی یہ ہے. اور یہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ اس بل کا اطلاق اسلام آباد پہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کی کیونکہ آئینی حیثیت تھوڑی سی مختلف ہے، کیا ان کی اسمبلی اس کو پاس کرے گی یا یہ نیشنل اسمبلی کا پاس کیا ہوا بل جو ہے اس کا اطلاق وہاں بھی ہوگا. باقی لاسٹلی میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک اور اس کے اندر بحث ضرور ہے کہ بالکل یہ آئین کے اندر تو ہے مگر اس کے اوپر بڑی بحث یہ رہی کہ اس کے ذریعے جو پولیس تھی ہماری
اس کو ڈپٹی کمشنر سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا۔ پرانے نظام کی کچھ خرابیاں تھیں، کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ اچھائیاں یہ تھیں کہ مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تھے، یہ جو لا اینڈ آرڈر کے، پرائسز کے اور 500 کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ تو آپس میں مل جل کے وہ کر لیتے تھے۔ تو اس کا جو کر لیتے تھے پرائسز کو کنٹرول کر کے، کوئی 20-30 اختیارات ہیں ان کے، کوڑے کا نظام، فلانے کا نظام، جو ایک لوکل، تو وہ اس کا کیونکہ اس کے جزا اور سزا کا اختیار تھا، ان کے کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا تھا، وہ سزا دے سکتے تھے۔ تو وہ جانے سے ایک وہ نظام تھوڑا سا اس کی درستگی، اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ کیا اختیارات ان کو دیے جا سکتے ہیں آئین شکنی کے بغیر۔ بہت شکریہ، تھینکس سو مچ۔ دیکھنے والوں کا بھی شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔